अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज के दो टोक में 5 खबरों पर दो टोक बात करेंगे। पहली खबर, एक आला शख्सियत जो इंतहाई हसास असाइनमेंट पर काम कर रहा था, इसका कत्ल हुआ। क्या हुआ इसके साथ और इस कत्ल का सुराग लगाने के लिए कहां पर लोग पहुंचे हैं, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जजिस कॉलोनी में एक गैर मामूली सरगर्मी हुई है, मामला क्या था ये भी बताएंगे। और फिर इमरान खान ने मजबूरन एक बहुत बड़ा अब इंकशाफ भी कर दिया, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं था। किन लोगों के नाम लिए आज के इस दो टोक में ये कहानी भी शामिल करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ का एक सियासी ब्लंडर जो उनका डेथ वारंट साबित होगा, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त में। राय साहब, पाकिस्तान में हमने देखा कि सरबराह मुमलिकत के ऊपर हमले हुए, लेकिन आज तक मालूम नहीं हो सका कि माजी में जिन पर हमला हुआ वो किसने किया और लोग पकड़े नहीं गए। खान साहब के ऊपर भी हमला हुआ, एक मजहबी जुनूनी आता है और हमला करता है और फिर उसे पकड़ा भी, लेकिन हैंडलर्स कौन थे, उसके पीछे कौन था, आज तक ये मालूम नहीं हो सका। और जो AIT का जो हाल किया वो भी कौम के सामने है। राजा साहब, अब हुआ ये है कि जो तफ्तीशी था इमरान खान पर हमले का, इसका नाम है आमिर शहजाद, और ये दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। SHO आमिर शहजाद साहब जो हैं वो इमरान खान हमला केस में पहला तफ्तीशी अफसर था। और आमिर शहजाद के कज़न के मुताबिक पुलिस अफसर को आज घर में सीने में तकलीफ हुई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वो जानबर ना हो सके। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि आमिर शहजाद इमरान खान पर हमले के वक्त SHO थाना सिटी वजीराबाद में तैनात थे और उन पर यानी खान साहब पर 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद में हमला किया गया, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। राय साहब, मैंने प्रोग्राम का आगाज इसलिए इस खबर से किया क्योंकि मेरे लिए और हमारे दो टोक के व्यूअर्स के लिए यकीनन ये बात काबिल तशवीश है कि इससे पहले भी इसी किस्म के हार्ट अटैक हो चुके हैं और स्लो पॉइजनिंग और इस किस्म के मामलात। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? और हालात मशकूक लगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं, और उन्होंने कहा कि इसका बाकायदा हम मुतालबा भी करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। देखें आशिफ साहब, किसी भी केस का जो पहला तफ्तीशी ऑफिसर होता है उसके पास बहुत कलीदी नोयत के एविडेंस होते हैं उसके पास। ये इसलिए बहुत अहम है, ये कुदरती मौत हो या मर्डर हो, ये इसलिए बहुत अहम है कि इसके पीछे एक पूरी कहानी है। क्योंकि जो पहला वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिस हमला आवर ने इमरान खान साहब पर और कंटेनर पर गोलियां बरसाई थी, तो जो पहला वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, पूरी दुनिया में तहकीकाती अमल के जो कायदो ज़ाबित हैं उनको रोंदते हुए, बगैर तफ्तीश बगैर तहकीकात को मुकम्मल करते हुए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इमरान खान साहब पर किसी मजहबी जुनूनी ने हमला किया, तो स्क्रिप्ट के तहत जो पहला वीडियो एविडेंस था और जिस तरीके से इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की, तो इसका मतलब यह है कि वो तमाम शवाहिद और वो तमाम राज इसी तफ्तीशी अफसर के सीने में दफन थे। कि वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का हुक्म कहाँ से आया? क्योंकि उस वक्त के जो आपके पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, वो ये कह रहे थे ARY और दीगर चैनल्स पर बीपर देते हुए कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये कैसे वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। और बाद में एक वीडियो लीक हो गई थी, वो वीडियो वायरल भी हुई। पता चला कि उन्होंने खुद SHO को फोन दिया था और ये कहा था कि इसका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। इसका मतलब यह है कि वो आला पुलिस ऑफिसर ये वीडियो रिकॉर्ड करने में इन्वॉल्व थे और इस केस को कोई और रुख दे रहे थे। तो जो पहला तफ्तीशी ऑफिसर है उसके सीने में सारे राज कि किसने वो वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, क्या उस कातिल को, उस हमलावर को किस तरीके से थाने के अंदर ट्रीट किया गया, उससे क्या सवालात किए गए, उसने क्या जवाबात दिए, उसको किस किस्म का स्क्रिप्ट पढ़ाया गया था, उसको किस किस्म की पट्टी बढ़ाई गई थी। उसके बाद
اس کے گھر سے, اس کے عزیز و اقارب سے, اس کے دوستوں رشتہ داروں سے کس قسم کی تفتیش ہوئی تھی, انیشل تفتیش. کیونکہ کیس کا فیصلہ ہمیشہ ہاشمی صاحب 90% ہوتا ہے آپ کی ابتدائی تفتیش پر. ابتدائی تفتیش میں ہی آپ ایویڈنس اکٹھے کرتے ہیں, ورنہ 3-4 دن گزرنے کے بعد تو وہ ایویڈنس مٹا بھی دیے جاتے ہیں, ان کو آلٹر بھی کر دیا جاتا ہے. جیسے پوری جے آئی ٹی کو تبدیل کر دیا گیا, جے آئی ٹی نے تمام ایویڈنسز کا رخ ہی موڑ دیا. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک مسٹیریس میٹر ہے, بہت اہم معاملہ ہے کہ پہلے تفتیشی آفیسر کی مسٹیریس حالات میں موت ہوئی ہے. میں اس لیے اس کو مسٹیریس کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ شہباز شریف کی کرپشن سے جڑے ہوئے جو کردار تھے, شہباز شریف کی کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ انٹیروگیٹ کرنے والے جو آفیسر تھے, وہ بھی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا. مقصود چپراسی, اس کا انتقال بھی دل کا دورہ پڑنے سے ہوا. ایف آئی اے کے جو آفیسر تھے جو کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے, ان کا انتقال بھی دل کا دورہ پڑنے سے ہوا. اور یہ سب سے اہم کردار عمران خان صاحب کے کیس میں, چاہے بعد میں انہوں نے اپنا سٹینس بدل دیا ہو, لیکن شواہد تو انہی کے پاس تھے. تو ان کی بھی یہ جو مسٹیریس موت ہوئی ہے, اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے ہاشمی صاحب. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کا دورہ جو ہے یہ تو چلے ایک کوئی قدرتی عمل ہے کہ آپ کے دل کے والو بند ہیں, تو اس وجہ سے کسی بھی وقت آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. اس میں ہاشمی صاحب اس وقت قتل کرنے کے لیے یا آپ نے کسی کو راستے سے ہٹانا ہو تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے طریقے جو ہیں وہ پوری دنیا میں آ گئے ہیں. اس قسم کی سلو پوائزننگ کی جاتی ہے کہ 1 مہینہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, 1 مہینے کے بعد وہ آپ کے آہستہ آہستہ اندر جو اعضاء ہیں وہ سلو پوائزننگ اس کو متاثر کر دیتی ہے, اور پھر آپ کو سڈن ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. یعنی یہ مختلف ملکوں میں ریاستیں جو ہیں, آپ کو یاد ہے بالکل ایسے ہی ہوا. میں ایک ایڈیشن اس میں کر دوں راج صاحب, آپ کو یاد ہوگا اس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ ایک فلم ہے نیٹ فلکس کے اوپر پڑی بھی ہوئی ہے, دی نرس. اس کے اندر وہ جو ببل ہے, ایئر ببل, جب آپ اسے خون کی جو سٹریم ہے اس میں آپ شامل کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور وہ نرس یہی کیا کرتی تھی, جس کا ذکر جب ڈاکٹر رضوان کی اسی طرح سے موت ہوئی تو اس وقت خان صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی. جی ہاں, تو یہ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے, لیکن ویسے ادروائز پولیس والوں کی فٹنس بھی ایس ایچ او کے لیول پر کوئی اتنی بری نہیں ہوتی ہوگی, چیک اپس بھی ہوتے ہوں گے. لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچے, اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو ایک مسٹری ہے اس سے بھی آپ پھر یہ کہہ لیں کہ الزامات کا ایک پلندہ, ایک نیا پینڈوراز باکس جو ہے وہ کھلے گا. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, میرٹ پر ہونی چاہیے, لیکن یہ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں, تحقیقات وغیرہ کوئی نہیں ہوں گی. اچھا راج صاحب, حکومت کو غیر آئینی راستے تلاش کرنے میں نا بہت کچھ خراب کرنا پڑ رہا ہے. جہاں انہیں لگتا ہے کہ ان کے خلاف عدالتوں سے فیصلے آ سکتے ہیں یا پھر ان کے اوپر جو مقدمات ہیں, انہوں نے جو واردات ڈالی ہے نا راج صاحب, انہوں نے قوانین بدل دیے. اب قوانین بدلے, ان کو فائدہ ہوا, نیب ہو, ایف آئی اے ہو, ادارے ہوں, سب جو ہیں وہ دھل کر جو ہیں صاف ہو گئے ہیں. اب خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے اور یہ انتہائی اہم انکشافات ہے ایسے موقع پر جب عمران خان کی حکومت کو گرائے ایک پورا سال ہو گیا اور ہمارے سامنے اس حکومت کی کارکردگی ہے. رائے صاحب, ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 90 دن کا, لیکن جب آپ سازش کر کے آتے ہیں نا تو آپ کا احتساب 1 سال بعد کیا اسی دن شروع ہو جائے گا اور قوم کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایک جو انکشافات خان صاحب کی طرف سے کیے گئے, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سازش امریکہ سے نہیں ہوئی بلکہ شہباز شریف کو لانے کے لیے کی گئی. ساری سازش باجوہ نے ایکسٹینشن لینے کے لیے کی. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے حسین حقانی کو میرے خلاف ہائر کیا. آج سے 1 سال پہلے اپنی ڈائری اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلا. میرے خلاف سازش نکالنے سے 1 سال پہلے شروع ہوئی. میں مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ کو مل رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا آرمی چیف تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا کہ جناب ہم تو ایک پیج پر ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک بات تھی, اور جب میں نے نیا جائزہ لیا تو پھر پتہ چلا کہ کس طرح کی سازش ہوئی. یہ کردار اور جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی آہستہ آہستہ سمجھ آئی, اور یہ میری جگہ شہباز شریف کو لانا چاہتا تھا. باجوہ کی ڈیل ہو چکی تھی, شہباز شریف کو کیسز میں سزا ہونے والی تھی. عمران خان نے کہا, پھر وہ جو باتیں وائٹ پیپر کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن راج صاحب, جو یہ جو سازش والا ایلیمنٹ ہے, سازش ہوئی
ڈیل ہوئی تو شہباز شریف صاحب آئے نا. شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ ڈیل حقیقت تھی. اور جو ایکسٹینشن والا معاملہ جس کے اوپر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن لینے کے لیے میری حکومت کو گرایا گیا, شہباز شریف مان چکے تھے لیکن نواز شریف صاحب اڑ گئے تھے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو عمران خان صاحب کا بطور پرائم منسٹر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا کلاؤڈ تھا. عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جناب باجوہ شہباز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اور جناب باجوہ کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں دو سب سے جو طاقتور کردار ہیں, ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ, محمد بن سلمان سعودی ولی عہد اور اسی طرح محمد بن زائد, یہ دو سب سے طاقتور کردار ہیں مڈل ایسٹ میں, اور سب سے زیادہ انفلوئنس انہی کا ہے. تو عمران خان صاحب کے محمد بن سلمان سے بھی اور محمد بن زائد سے بھی, ان دونوں سے مثالی تعلقات تھے. محمد بن زائد نے جب عمران خان صاحب گئے یو اے ای تو آؤٹ آف وے جا کر عمران خان صاحب کو پروٹوکول دیا. اسی طرح سعودی ولی عہد جب پاکستان آئے تھے, عمران خان صاحب نے ان کی کار ڈرائیو کی. سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر سب کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے مجھے سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھنا ہے. عمران خان صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سعودی عربیہ میں جو چھوٹے جرائم میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کو رہا کریں, اور سعودی ولی عہد نے اس ریکویسٹ کو آنر بھی کیا اور ان تمام پاکستانیوں کو رہا بھی کیا گیا. اور اس وقت سعودی ولی عہد کے کہنے پر پاکستان کے اندر آئل ریفائنری جیسے اور دیگر انویسٹمنٹ کے معاہدے بھی ہوئے, اور یو اے ای اور سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے اندر اربوں ڈالر جو ہیں, 3 ارب ڈالر ایچ جو ہیں, وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے. تو عمران خان صاحب کا بڑا زبردست قسم کا میوچل رسپیکٹ کا کلاؤڈ تھا, اور ابھی بھی عمران خان صاحب کی مڈل ایسٹ کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے. خان صاحب عمرے پر بھی جاتے تھے, سب کو پتہ ہے کہ انتہائی احترام کے ساتھ, اور مقدس سرزمین پر وہ تو جوتے بھی پہن کر نہیں اترتے تھے. یہ تو پی ڈی ایم تو ان کا مذاق اڑاتی تھی, لیکن ان کی اپنی ایک عقیدت کا اظہار تھا, ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, یہ اتنی بڑی بات کہ مڈل ایسٹ کے سربراہ نے مجھے یہ بتا دیا تھا, یعنی کسی بھی مڈل ایسٹ ملک کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو عمران خان صاحب جیسا انٹرنیشنل لیڈر یہ بات ہوا میں نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے ایویڈنس ہوں گے, اس کے پیچھے عمران خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کس قسم کی معلومات ان کو فراہم کی گئی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. نمبر 2, جناب باجوہ کے خلاف تو ایویڈنس سامنے آ گیا. جناب باجوہ کے خلاف اور جناب باجوہ کے رجیم چینج آپریشن کے متعلق سب سے بڑا ایویڈنس اب سامنے آ گیا ہے. جناب باجوہ نے جو اپنا آخری انٹرویو دیا, جس میں انہوں نے مریم نواز کو ریلیف دلوانے کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, اس سے جناب باجوہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شریف خاندان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ایک ڈیل کے تحت شریف خاندان کی ترجمانی کرتے ہوئے ججوں کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک ایسا شخص ان معزز جج صاحبان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع شخص بن گیا. جناب باجوہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متعصب, سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے, پاک فوج کو نقصان پہنچانے والے, پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانے والے شخص بن گئے ہیں. ایک ایسے آرمی چیف کے طور پر گزرے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں جناب باجوہ کا ہمیشہ ذکر کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی وقت میں آج سے 10-15 سال بعد کوئی جمہوری ملک بن گئے, کوئی مہذب ملک بن گئے, تو جناب باجوہ کے کردار کے متعلق ہمارا جو سلیبس ہے اس کے اندر کوئی مضمون شامل کیا جائے, اور فوج ہو سکتا ہے اس کو انڈورس کرے کہ کس طریقے سے جناب باجوہ جیسے کردار نے فوج کو کمزور کیا. وہ فوج جو پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس تھی, ہمیشہ اس کو بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے تھا, ہمیشہ اس کو مضبوط رہنا چاہیے تھا. عوام سے فوج طاقت حاصل کرتی ہے, ہمیشہ یہ عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑی رہی ہے, اور ہمیشہ اس کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے.
لیکن جناب باجوہ نے اس قسم کا ماحول پیدا کیا کہ جہاں پر فوجی قیادت سے بڑے تلخ قسم کے سوالات ہوئے. تو اس ملک کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے کاروباری مفادات کے لیے، اپنے جو ان کے سمدھی ہیں ان کے کاروباری مفادات کے لیے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو جناب باجوہ نے اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور جناب باجوہ کے متعلق بالکل ٹھیک کہتے ہیں عمران خان صاحب. آرمی چیف جناب عاصم منیر کو انیشیٹو لے کر جناب باجوہ کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو جناب عاصم منیر کی تقرری روکنے کی بھی کوشش کی. خود خواجہ آصف، پورے نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بریفنگز میں آف دا ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جناب عاصم منیر کی تقرری روکنے کی کوشش کی صرف اس وجہ سے کہ میں 6 مہینے کی اور ایکسٹینشن لے لوں. تمام جو ان کے نیچے جنرل تھے ان کو انہوں نے دھوکہ دیا. جناب اظہر عباس سمیت، جناب فیض حمید سمیت، جناب ساحر شمشاد مرزا، اسی طرح باقی لوگوں کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور ایک تاثر بنا دیا کہ عمران خان صاحب جناب فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں تاکہ تمام جنرلز کو عمران خان صاحب کے خلاف کر دیا جائے. 22 کروڑ لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے اور جناب باجوہ کی ایکسٹینشن ایک طرف تھی مزید 6 ماہ کی. تو 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے لیے ایک شخص نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا. تو اس لیے اب جو وہ پیڈ انٹرویوز دے رہے ہیں، کوئی نوکری کی درخواست دے دیں مریم نواز کو، نواز شریف سے کوئی نوکری کی درخواست کر لیں. جنرل راحیل شریف کے اوپر الزامات لگائے. جنرل راحیل شریف تو سعودی عربیہ میں اسلامی ممالک کی جو اتحاد ہے، جو فوج ہے، اس کے سربراہ بنا دیے گئے. تو کہیں آگے پیچھے نوکری کی درخواست دے دیں اگر ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے پیسے مزید کمانے ہیں، مزید پیسے کمانے ہیں یا کوئی مفادات حاصل کرنے ہیں. لیکن اس ملک کو اتنا برباد وہ اپنے ٹینیور کے دوران کر چکے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے زیادہ برباد مت کریں. عمران خان صاحب کی یہ بات بار بار جو کہتے ہیں وہ ایکسٹینشن کے لیے جناب باجوہ نے یہ کیا، یہ بالکل درست بات ہے. جناب فیض حمید کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا، اس کی وجہ بھی یہ تھی، یعنی DGISI کے عہدے سے ہٹا کر پشاور میں پوسٹ کرنا، اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب نے بتایا کہ ایک سازش تھی. اور شہباز شریف کے متعلق تو تمام صحافیوں کو پتہ ہے کہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اور پھر ایک ڈیل کے تحت شہباز شریف سے سمجھوتا کر کے، ایک ڈیل کر کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہاشمی صاحب، کہ جن کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا، جو ایک دن کے بعد جیل جانے والے تھے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے. تو 22 کروڑ عوام، آئین قانون ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حیثیت تھی. ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، اپنی فیملی کے اثاثے چاہیے تھے، اپنے کاروباری مقاصد چاہیے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ملک کو برباد کر دیا. اچھا راج صاحب، ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے اور ایسے نکات ہیں جو پاکستان کا میڈیا سب لاپتہ ہے. کیا ہوا اس میڈیا کو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ وائٹ پیپر میں کیا کہا گیا؟ اسلام آباد کی پولیس نے عمران خان کو 11 اپریل کو طلب کر لیا ہے 2 مقدمات میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہ جو سمن جو ہیں وہ زمان پاک میں دیے گئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب، وائٹ پیپر میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا. ہم نے 2018 میں حکومت سنبھالی تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پہلے نیب پھر FIA کو تباہ کیا، توشہ خانہ کیس الٹا ان پر پڑ جائے گا. انہوں نے جو گاڑیاں چوری کی ہیں وہ سامنے لے کر آئیں، ہمیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا. اور ایسا بھی جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی میڈیا سے بلیک آؤٹ کیے گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا پر پابندیاں لگائی، نامعلوم افراد کی جانب سے میڈیا مالکان کو دھمکیاں دی گئی، عمران خان کو بلیک آؤٹ کیا گیا. دنیا میں امیج جا رہا تھا کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، جو ہم نے تیل روس سے خریدنا تھا وہ بھارت نے معاہدہ کر لیا. راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. اسلام آباد کچہری میں اس لیے نہیں جا سکا کہ وہاں سیکیورٹی خدشات تھے، انہوں نے میری سیکیورٹی ہٹا لی. DIG بنی گالا کے وارنٹ لے کر زمان پاک پہنچ گیا. مجھے مذہبی دینی انتہا پسند کے ذریعے قتل کروانا تھا. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی مذہبی جنونی ہوگا جو مجھ پر حملہ کرے گا، میری FIR بھی درج نہیں کی جائے گی. دوسرا، ان کا مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی طرز کا منصوبہ بنایا گیا. انہوں نے مجھے عدالت میں قتل کرنا تھا، وہاں عدالت میں انہوں نے وکیلوں اور شبلی فراز کو مارا. یہ مجھے قتل کر کے راستے سے ہٹانے کے منصوبے ہیں. ٹارگٹ کر کے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا اشیاء کی قیمتیں رائے صاحب پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. 25% نہیں بلکہ یہ 50% بڑھا دی گئی. آٹا لیتے ہوئے 20 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں. موت تقسیم کی جا رہی ہے.
रुपए की कीमत में 100 रुपए कमी हुई, एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय 10% इसमें कमी हो गई, यानी ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं बल्कि पाइनएप्पल रिपब्लिक बन चुका है, और ये तरक्कियां, ये सेहरा, ये क्रेडिट ये इस हुकूमत को जाता है जिनकी सरपरस्ती में राय साहब ये सब कुछ हो रहा है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है लंदन प्लान के हवाले से, लंदन प्लान में जो चीज सबसे अहम शामिल की गई है, जो सबसे अहम नुक्ता इमरान खान साहब ने जिस तरफ इंकशाफ किया कि इन्हें मालूम हो गया राय साहब कि अब ये हुकूमत इलेक्शन नहीं जीत सकती, पीडीएम का टोला अलग अलग रहकर इलेक्शन नहीं जीत सकता। इमरान खान जो है एक बहुत बड़ा सुनामी बन चुका है, उसका वोट बैंक मौजूद है, और सर्वेज अगर आप देखें ना तो 60% जो पाकिस्तान में नौजवानों की जो प्रोपोर्शन है, जो एज ग्रुप है, वो 60% 30 साल का एज ब्रैकेट है। तो राय साहब ये 30 साल का एज ब्रैकेट जो है सारे का सारा इमरान खान का वोट है। अब इसलिए लंदन प्लान का हिस्सा है कि जनाब हुकूमत इसी तरह चले, सेमी टेक्नोक्रेट हुकूमत के जरिए आप निज़ाम को चलाएं। और खान साहब ने जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है वो ये कहते हैं कि मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम ना किया गया, इसलिए सकूत ढाका हुआ। मैंने वकला से मशवरा के बाद असम्बलियां तोड़ी, हमारी हुकूमत को सू मोटो के जरिए तोड़ा गया। पहले सू मोटो ठीक था, आज अस खुद नोटिस यानी सू मोटो जो है उन्हें बुरा लगता है। राय साहब, योर टेक ऑन दिस। राजा रियाज की बात करके तो आपने मुझे हंसा दिया। राजा रियाज का तो मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि मैं तहरीक इंसाफ का टिकट कबूल नहीं करूंगा। राजा साहब, आपको कौन टिकट दे रहा है तहरीक इंसाफ का? उन्होंने कहा मैं इस मर्तबा तहरीक इंसाफ का टिकट कबूल नहीं करूंगा। और इनकी जो एक तकरीर है वायरल हुई है, पछाणदे नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अब तो मुझे ये ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक ये पहचानते भी नहीं है, और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में मेरा और हम लोटों का किरदार था। तो वो लगे हुए हैं कौमी असम्बली में, तो पहचानने के लफ्ज को कह रहे हैं कि देखो अब तो ये मुझे पहचानते भी नहीं है, पहचानते नहीं है मुझे, और मेरी वजह से ये आज इनके प्रोटोकॉल हैं। अगर मैं ना होता तो ये आज जेलों में होते। ये भी कहा अगर मैं ना होता तो शहबाज शरीफ और ये नून लीग के सारे लीडर जेलों में सड़ रहे होते। चले, ये पहचानते नहीं है कहकर उन्होंने भी जनाब बाजवा का राज खोल दिया है कि अगर ये राजा रियाज जैसे कैरेक्टर्स को इस्तेमाल ना किया जाता तो ये सारे नून लीग की जो क़यादत है ये जेलों में होती। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने जो वाइट पेपर जारी किया है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े अहम हैं। सबसे अहम पॉइंट ये है कि चलें अगर इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखना है अक्टूबर तक भी, तो आगे रोड मैप क्या है, यानी इस वक्त मईशत को रिकवर करने के लिए रोड मैप क्या है। कोई आपके पास प्रोग्रेस का एक प्लान तो होगा। इमरान खान साहब ने अपने दौर में प्रोग्रेस के प्लान बनाए, टारगेट सेट किए, तमाम टारगेट्स अचीव किए, यानी सनती अहदाफ के, ज़री अहदाफ के, एक्सपोर्ट्स के, करंट डेफिसिट को ख़त्म करने के, निचले तबके को रिलीफ देने के एहसास प्रोग्राम, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, और जो दीगर ख़ास तौर पर नेशनल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम। तो इनके पास तो कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं कि अगर तो कोई प्लान है रिकवरी का कि मैशत इस तरह से रिकवर होगी, अगर आपके पास कोई प्लान है कि आवाम के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है ये इंतशार इस तरीके से ख़त्म होगा, अगर आपके पास कोई प्लान है कि मुल्क की इकॉनमी इस तरह से एक्सेल करेगी, तो वो प्लान तो कम से कम सामने रखें। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ही ये प्लान सामने रख दे, लेकिन जब कोई प्लान ही नहीं है तो फिर क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाएंगे, और अक्टूबर में भी जब तक यानी ये जो 4 महीने और गुजरेंगे तो मुल्क की कितनी और तबाही निकल जाएगी, यानी कितने आप और लगाएंगे मुल्क के ऊपर टैक्सेस आवाम के ऊपर। अभी आपको पता है कि गैस का निर्ख जो है इन्होंने 112% बढ़ा दिया है, 112% हाशमी साहब, और यह पिछले 3 महीने के बिल में ऐड होके आएगा। आया मजा रजीम चेंज का? ये 3 महीने पिछले में ऐड होके आएगा। अच्छा। पीछे अगर 3 महीने में जो सर्दियों के बिल तो ज्यादा ही होते हैं ना, अगर किसी का 15,000 रुपए का बिल आया है तो वो अब 32,000 रुपए पिछले महीने के ऐड होके आपकी जेबों से निकालेंगे। तो पूछे फिर जनाब बाजवा से, आया फिर रजीम चेंज का मजा? तो इस नैज पर इन्होंने पहुंचा दिया, इसलिए इमरान खान साहब रोड मैप मांग रहे हैं। साहब, आपने जो रोड मैप की बात की है ना, एक तबाहकुन किस्म का एक सर्वे आया है, और शायद यही वजह है कि कानून साजी की जा रही है, क्योंकि तमाम सर्वेज इमरान खान के हक में आ रहे हैं। राय साहब, अब तो सर्वे ये भी आ गया है, और ये जो सर्वे जारी किया गया है इसके मुताबिक
آبادی کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ملک غلط سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. مہنگائی کو پاکستان اور موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا گیا. سروے میں سوال کیا گیا کہ کون سا لیڈر پاکستان کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. رائے صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی پارٹی کو فالو کرتے ہیں, یہ آئی اوپنر سروے ہے. یہ کوئی کسی بھی چینل پر بیٹھ کر کسی کی اپنی ذہن کی اختراع نہیں ہے, بلکہ یہ آئی اوپنر سروے ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ بحران سے اس ملک کو پاکستان کا کون سا لیڈر نکال سکتا ہے, جس پر 56% لوگوں نے, صاحب آپ گیس کریں کس کا نام لیا ہوگا. نام آپ کو میں دیتا ہوں, خان صاحب کا, نواز شریف, خان صاحب کے علاوہ نواز شریف, عمران خان, شہباز شریف. نواز شریف برطانیہ کے لوگوں کو بحران سے نکال سکتا. اچھا رائے صاحب 56% لوگوں نے عمران خان کا نام لیا ہے, پھر 16% لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا, 2% نے شہباز شریف, 1% نے شہباز شریف, 2% نے شہباز شریف, جبکہ 1% نے بلاول اور آصف زرداری کو جو ہے وہ اس میں کہا کہ جناب یہ نکال سکتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے رائے صاحب کہ پاکستان کی قوم, مجھے تو تھوڑا سا شک یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی ہے, یعنی 56% سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا, نواز شریف کس طرح بحران سے نکال سکتے ہیں, وہ تو خود بہت بڑے بحران میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب, اس کا وہ فگر بھی امپورٹنٹ ہے ہاشمی صاحب, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 67 سے 70% تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے, تو یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر 65% سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے, یہ جو 56% ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی 56% نہیں ہے. عمران خان صاحب کا سٹینس ہے نا کہ الیکشن ہوں گے تو تبھی کوئی راستہ نکلے گا ملک کے آگے جانے کا. تو 66% سے زائد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر فوراً الیکشن ہونے چاہیے, اور ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت 2%, 3%, 4% شہباز شریف کے پاس ہے. تو یہ جو فگرز ہیں ان کو اگر انالائز کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 72 سے 73% ووٹ جو ہیں اکتوبر 2023 میں وقت پر الیکشن ہوا, صاف شفاف الیکشن ہوا, تو عمران خان صاحب کو ملے گا. اگر 50-60% دھاندلی ہوئی تو 60% کے قریب ووٹ عمران خان صاحب کو ملے گا, اور 90% کے قریب دھاندلی ہوئی تو 53-54% ووٹ جو ہے پھر بھی عمران خان صاحب کو ملے گا. اچھا صاحب, یہ جو ججز کالونی ہے نا, یہاں پر اب چیف جسٹس صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف جو بینچ ہیں وہ بنائے جائیں گے. اس کے اوپر obviously ایک کنسنسس بڑا ضروری تھا, اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید ایک خلیج پیدا ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو ہے ججز ایک دوسرے سے کے بارے میں مختلف قسم کی آرا رکھتے ہیں. لیکن اس کو دور کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑا ہی اچھا اقدام اٹھایا گیا, اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں خود مل رہے ہیں. اب ان حالات کے اندر رپورٹ اب جانی ہے, حکومت کی طرف سے 10 تاریخ لکھی گئی, یعنی پیسے جو ہیں آپ نے 10 تاریخ کو دینے تھے. رائے صاحب 10 تاریخ آ گئی, پیسے نہیں دیے گئے, اور دوسری طرف یہ معاملہ کابینہ میں بھی اٹھایا گیا. کابینہ نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. پارلیمنٹ کا شیلٹر یہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ توہین عدالت کیا پوری پارلیمنٹ پہ لگائی جائے گی, شاید یہ اس بنیاد کے اوپر یہ بار بار پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, وہ ہے شہباز شریف, اور یہ شہباز شریف کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پیسے جو ہیں وہ دینے ہیں, لیکن پیسے نہیں دیے گئے. اب جو دوسری رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جمع کروائی جائے گی, ان حالات میں بنیادی سوال رائے صاحب یہ ہے کہ توہین عدالت وزیر اعظم پر لگنی چاہیے, کیا لگے گی, یا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا؟ کیونکہ اگر اس فیصلے کی رٹ قائم نہ کر سکی نا سپریم کورٹ, تو میرا خیال ہے کہ پھر رائے صاحب چائنا کا تالا خرید کے آپ ان کو دے دیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو کیبنٹ کی جو سٹوری ہے اس کا ایک انسائیڈر بھی ہے, اس کی ایک اندرونی کہانی بھی ہے, کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت لگوا کر نااہل ہو کر اس وقت قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتے. پہلے تو یہ طے کیا گیا تھا, یہ اتوار کے دن بڑا غیر معمولی اجلاس تھا, اتوار کے دن انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا. پہلے تو یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں چیف جسٹس صاحب کو گالیاں وغیرہ نکالیں گے, اور پھر یہ کہیں گے کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فنڈز فراہم نہیں کریں گے, سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی جا سکتی.
لیکن اس کے بعد شہباز شریف سوری ان کے اپنے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گالیاں ویسے نکالی گئی ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے وہ ادروائز ایک پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھ کے گالیاں لٹرلی ننگی گالیاں نکالی ہیں چیف جسٹس کو. جی ہاں, وہ ادروائز ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ہاشمی صاحب وہ تو چلیں کوئی لیک ہوئی ہے نا ویڈیو, مریم نواز تو ٹویٹس کر رہی ہیں اور اسی طرح اپنے سوشل میڈیا کے کارندوں کے ذریعے بندروں کی تصویریں لگا کے, شیطان کی تصویریں لگا کر ان کو تشبیہ دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی بینچ سے. بلکہ اب تو یہ 3 رکنی بینچ پر بھی نہیں, وہ 8 جج صاحبان جو اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان 8 جج صاحبان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب ان 7 ججوں کا نام ہے جو کہ پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں. اب ہاشمی صاحب یہ جو بات کی گئی ہے کیبنٹ کے اندر, اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف نے مریم نواز کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نااہل ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نااہل نہیں ہونا. کابینہ کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ نااہل ہو گئے تو اس کے 2 بینیفیشری ہیں. سب سے بڑی بینیفیشری مریم نواز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ برنگ اٹ آن, جو یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس سے ٹکراؤ کریں, ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. ہاشمی صاحب ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ تو غیر قانونی ہے, اس کے لیے کوئی آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے. لیکن شہباز شریف کو نااہل کرنے کے لیے قانونی بنیاد موجود ہے, کیونکہ شہباز شریف حکومت کے سربراہ ہیں, جعلی سربراہ ہی صحیح لیکن اس وقت وہ حکومت کے سربراہ ہیں, تو قانونی جواز موجود ہے. ایک طرف جب آپ چیف جسٹس صاحب کے خلاف غیر قانونی ایکسٹریم سٹیپ لے رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ قانونی طور پر آپ کے خلاف ایک سٹیپ لے سکتے ہیں اور آپ کو نااہل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کیبنٹ کے فورم پر پھر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا, کیبنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے. اس کی زد میں یعنی نااہلی کی زد میں پھر اسحاق ڈار بھی آ جاتے, کیونکہ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر ہیں. اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم پارلیمنٹ کو کہیں گے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ فنڈز جاری کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کوئی روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ان کو کوئی قانون کا یا آئین کا نہیں پتا, یا اس طریقے سے سپریم کورٹ کو بیوقوف بنا لیں گے. فنڈز جاری کرنا ہمیشہ چیف ایگزیکٹو اور اس کے بعد جو آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ اس کی توثیق کرتی ہے. پارلیمنٹ کبھی بھی فنڈ جاری نہیں کرتی. پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا فنڈز کی کٹوتی کا یا فنڈز جاری کرنے کا. تو اس لیے یہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی ٹرکس کریں گے تو شاید ہم چیف جسٹس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال دیں گے یا چیف جسٹس کو گمراہ کر لیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوگا. پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ کون سے قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ فنڈ جاری کرے گی یا نہیں کرے گی. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ آصف علی زرداری بھی جو نا وہ فرار ہو گئے ہیں. یہ قمر زمان کائرہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نہیں چاہتے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کرپٹ قیادت کو عدالتوں سے ڈیل کے تحت ریلیف ملا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمام مقدمات بھی کھل جائیں. تو اس وقت اگر شہباز شریف نااہل ہوئے تو 2 بینیفیشریز ہیں, ایک مریم نواز, دوسرے بلاول زرداری. تو شہباز شریف اپنی اچکن نہیں اتارنا چاہتے, اس لیے انہوں نے اب یہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑا ہے. لیکن آپ جو مرضی کریں, وہی بات یاد آتی ہے ہماری جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کی, کہ روئیں پٹیں پارلیمنٹ میں جا کر پارلیمنٹ میں ڈالیں, چیخیں ماریں. آپ کو سپریم کورٹ کو جواب دینا پڑے گا. جتنا مرضی آپ اس کو کہیں کہ 3-4 کا فیصلہ تھا, اصل فیصلہ سب کو پتا ہے کہ آئین کے مطابق 3-0 سے آپ کے خلاف آیا ہے, آئین کے حق میں فیصلہ آیا ہے. آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا. آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, پہلے مرحلے میں اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ کی طلبی ہوگی, دوسرے مرحلے میں شہباز شریف کی طلبی ہوگی, اور یہ معاملات شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جا سکتا ہے, جس پر خیر لندن میں اور جاتی عمرہ میں تو مٹھائیاں بٹیں گی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں. اچھا, یہ بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ جناب یہ مٹھائیاں تقسیم ہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی میجر پلیئر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے, یا پھر شہباز شریف مائنس ہو گئے تو ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا؟ دیکھیں, خواہش تو بڑی ہے کہ بلاول زرداری کو پرائم منسٹر بنایا جائے, آصف علی زرداری کی. تو ایک شہباز شریف کا پتہ صاف ہو جائے گا. نواز شریف ابھی تک نااہل ہے, ان کی نااہلی ختم نہیں ہوئی. تو بلاول کا آؤٹ سائڈ یہ سمجھتے ہیں اتنی نشستیں تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے بلاول زرداری. پیپلز پارٹی تو اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکتی, یعنی پورے الیکشن کو
22 करोड़ लोगों के वोट्स अगर तब्दील भी कर दिए जाएं तो तब भी बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर वोट की बुनियाद पर तो नहीं बन सकते, लेकिन पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर उनको उस सूरत में वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। अगर शहबाज शरीफ नायल होते हैं, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा तो मांगेगी कि चलें अब तो शहबाज शरीफ भी नायल हो गए हैं, तो दोनों ये बेनिफिशरी हैं मरियम नवाज़ के। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ तो मसल्ले पे बैठ के दिन रात ये दुआएं करती होंगी, तस्बीह भी रोलती होंगी कि या अल्लाह शहबाज शरीफ नायल हो जाए, ताकि ये शहबाज शरीफ नायल हो जाए, हमारी जान छूटे, उसके बाद वक्ती तौर पर हम किसी और को प्राइम मिनिस्टर अगर नॉमिनेट करना है किसी और को कर दें तो ये पीछे हटें। वरना उनको पता है कि शहबाज शरीफ ने अपना कैंप जो है वो कितना मजबूत कर लिया है और किस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ लोग जो हैं नून लीग के अंदर भी शहबाज शरीफ के कैंप से बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।